अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शुजा नियाज़ी। आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। आई नो मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि ज़रा रेगुलर हो जाऊँ, लेकिन बस लेटली बिकॉज़ ऑफ़ दिस वायरल जो पूरे मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में फैला हुआ है, हर दूसरे बंदे को फ्लू, गला ख़राब, खाँसी, मेरे साथ भी यही सब चल रहा था कि आई हैड अ वेरी बैड सोर थ्रोट और फ्लू, बुखार, तो मैं नहीं कर पाई। और फिर जब आपको पता है ना कि एक चीज़ आप कर रहे होते हो और वो रूटीन ज़रा थोड़ी-सी टूटे, तो फिर दोबारा रूटीन में आने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो जस्ट इट टुक मी आई थिंक ऑलमोस्ट अ वीक मे बी, बट खैर देर आए दुरुस्त आए, हियर आई एम विद यू गाइज़। और बाकी ये कि दिल भी थोड़ा-सा अजीब हुआ हुआ था जब भी मुल्क की सिचुएशन देखते हैं, मुल्क के हालात देखते हैं, अ जब इस तरह का माहौल बन जाए पूरे पाकिस्तान में, जहाँ पे एक दूसरे के लिए टॉलरेंस ख़त्म हो जाए, एक दूसरे की बात बर्दाश्त करना ख़त्म हो जाए, और ख़त्म हो जाए, और इख्तिलाफ़ राय की गुंजाइश ना रहे, और घुट्टन अजीब-सा माहौल हो, तो सीरियसली नाउअडेज़ आई एम फीलिंग द सेम थिंग कि मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा घुटन हो गई है कि यहाँ पे दिन ब दिन इख्तिलाफ़ राय की गुंजाइश ख़त्म होती जा रही है। बट स्टिल हम अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जितना कोई आवाज़ उठा सकेंगे हम उठाते रहेंगे और बात करते रहेंगे। आपकी आवाज़ भी पहुँचाते रहेंगे जनाब। पॉलिटिक्स की बात करते हैं। ऑब्वियसली आजकल सबसे ज़्यादा जो डिस्कस होने वाली चीज़ है वो ज़िमनी इंतखाबात हैं, जो कि हमने देखे कि मुख्तलिफ 13 हलकों में ये इंतखाबात हुए हैं, और ये उन हलकों पे, उन सीटों पे ये इंतखाबात हुए हैं जो मोस्टली अगर हम देखें कि वो 9 मई के केसेस की वजह से सज़ाओं के बाद जो पीटीआई के जो वुज़रा थे वो नाअहल हुए, और उसके बाद वो सीट खाली हुई और उस पे जो है ये इंतखाबात कराए गए, एक्सेप्ट जो कि लाहौर का हलका NA 129 है, जिस पे मियां अज़हर साहब, पीटीआई के मियां अज़हर साहब वो वफ़ात पा गए थे, हमाद अज़हर साहब के वालिद। तो उसके बाद जो दोबारा दूसरा इलेक्शन हुआ, और वहाँ पे हमाद अज़हर साहब की बजाय उन्होंने अपने एक कज़न को नॉमिनेट किया था जनाब। और उसके नताइज भी आपको ऑब्वियसली कल से डिस्कशन चल रही है कि मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली में एक सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। ओवरऑल अगर हम देखें कौमी असम्बली में, तो कौमी जो हुकूमती इत्तेहाद है वो उसकी टोटल सीटें हैं 238 मेंबर्स, और उनमें से 126, ये मैं ज़िमनी इंतखाबात से पहले की बात कर रही हूँ, उसमें नून लीग की 126 सीटें थीं, पीपल्स पार्टी की 74 सीटें थीं, एमक्यूएम और दीगर जो मिला के पाकिस्तान इस्तेहकाम, तहरीक इस्तेहकाम, समथिंग लाइक दैट, जो भी छोटी-मोटी पार्टियाँ हैं उनको मिला के 34 सीट्स थी उनकी। तो वो जनाब ये टोटल बनती थी, जितनी भी हुकूमती इस इत्तेहाद का जो नंबर बनता था कौमी असेंबली में, वो 164 बनता था। नहीं, टोटल 238 बनता था, और अगर उसमें से आप पीपल्स पार्टी की 74 सीट्स निकाल दें तो वो 164 बनता है, ठीक है? तो इसमें हम फ़ोकस करेंगे पीपल्स पार्टी के बगैर जो इत्तेहाद है वो कैसा है। तो अब चूँकि मुस्लिम लीग नून ने 6 सीटें कौमी असम्बली की 6 की 6 सीटें जीत ली हैं, और सूबाई असम्बली में जो 7 नशिस्तों पे ये इलेक्शन हुआ, उनमें से 6 मुस्लिम लीग नून ले गई है और 1 पीपल्स पार्टी की। तो यूँ मिला के अगर हम कौमी असम्बली की देखें, तो अब पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में, सॉरी, मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में जो उनकी सीटें बन गई हैं जनाब, वो हो गई हैं 126 से 132 सीटें। यानी अगर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को छोड़ना भी चाहे तो कोई टेंशन नहीं है। शहबाज शरीफ इज़ सो चिल, इज़ सो कंफर्टेबल, बड़ी वो कंफर्टेबल पोजीशन में आ गई भी है, तो उन्हें अब कोई टेंशन नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि अगर कोई छोटा-मोटा कौमी असेंबली में एटलीस्ट कोई बिल पास कराना होगा या कुछ इस तरह का, तो उन्हें कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस कोई आइनी बिल होगा या कोई आइन में तरमीम होगी, जैसे अभी 28वीं तरमीम की बातें हो रही हैं, तो कोई कानून साज़ी के लिए, तो वहाँ पे फिर पीपल्स पार्टी की उनको ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर वो पीपल्स पार्टी को एडवेंचर करने का सोचती है, और अगर ब्लैकमेल करती है, जैसे ज़रदारी साहब ने कहा था कि हम अगर हुकूमतें बनाना जानते हैं तो हम हुकूमतें गिराना भी
جانتے ہیں. تو اگر اب زرداری صاحب ایسا کچھ سوچیں گے, شہباز شریف صاحب کو ایسا کوئی تھریٹ دیں گے, تو شہباز شریف صاحب کو ایسا کوئی تھریٹنگ لگے گا نہیں, کیونکہ ناؤ نون لیگ از ان اے ویری کمفرٹیبل پوزیشن. ان فیکٹ اگر ہم دیکھیں تو اگر پی ٹی آئی ویسے جیت بھی جاتی, پی ٹی آئی نے موسٹلی بائیکاٹ کیا ہے. اوور آل عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے, اس الیکشن کا حصہ نہیں بنیں گے, کیونکہ آپ کچھ بھی کر لو تو یہ آپ لوگوں کو جیتنے نہیں دیں گے. تو اس چکر میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے, لیکن یہ ان کی پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی تھی اس کا یہ فیصلہ تھا کہ ایک تو ہم میاں اظہر کی سیٹ پہ ہم کریں گے, اوبیسلی وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد ہم اپنا ایک الیکشن ضرور لڑیں گے. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہری پور کی جو سیٹ ہے جو کہ NA 18 جو کہ عمر ایوب صاحب کا حلقہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس پہ بھی ہم اپنا, چونکہ ہمارا اپنا صوبہ ہے ہمارا, تو وہ شور تھے کہ وہ ہم اس پہ ہم لڑیں گے. جناب یہ دو سیٹوں پہ انہوں نے لڑا, لیکن وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو شکست ہو گئی. تو آپ اندازہ لگائیں, اگر میں ریکال کر رہی تھی 8 فروری 2024 کے انتخابات, جنرل الیکشنز کو میں ریکال کر رہی تھی, اور ہم سنتے تھے کہ مسلم لیگ نون کے اپنے ہی لوگ آف دا ریکارڈ اپنی نجی محفلوں میں وہ یہ بات کہتے سنے گئے کہ جناب اگر یہ نتائج فارم 45 کے اکارڈنگلی ہوتے تو پھر تو شاید ہم بڑے مشکل سے, کچھ نے کہا کہ جی ہم 31 سیٹیں نکال پاتے, کچھ نے جناب یہاں تک کہا کہ ہم تو بڑے مشکل سے کوئی 21 بھی اگر نکال پاتے تو بڑی بات تھی اگر فارم 45 کے اکارڈنگلی نتائج آتے. یہ تو وہ اللہ بھلا کرے فارم 47 کی واردات کا, کہ آپ چیک کریں کہ اب اسی جماعت کی قومی اسمبلی میں 132 سیٹیں ہیں, کہا 21-26 سیٹوں پہ بھی وہ اللہ کر رہے تھے کہ یہ بھی مل جائے تو بڑی بات ہے. اب وہ سب سے زیادہ ان کی سادہ اکثریت ہے, اور قومی اسمبلی میں ان کی 132 سیٹیں ہیں. مطلب سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس سب کو اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے کیا 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 گیا ہے. سب سے پہلے پی ٹی آئی کو توڑا گیا ہے, ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, عمران خان صاحب کو, ان کی اہلیہ کو جیل میں ڈالا گیا ہے. پھر اس کے بعد 9 مئی کا ہوا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو لیڈر بچ گئے تھے ان کو جیلوں میں ڈال دیا, کچھ کو چھوڑ دیا گیا جنہوں نے معافیاں مانگ لی لیکن انہوں نے پارٹی چھوڑ دی, اور کچھ لیڈرشپ ویسے روپوش ہو گئی, کارکنوں پر پرچے کیے گئے, زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی. پھر پارٹی کے انتخابی نشان کا بھی ہم نے دیکھا کہ جو ان کا انتخابی نشان پی ٹی آئی کا جو بلہ تھا وہ اس سے بھی پی ٹی آئی کو محروم کر دیا گیا, اور اس کے باوجود پی ٹی آئی نے ہم نے دیکھا کہ کمال کیا, مطلب میراکلسلی 8 فروری 2024 کو جنرل الیکشنز میں ایک شاندار کامیابی حاصل کی. مطلب کہ بہت سارے بڑے بڑے تجزیہ کاروں کے تجزیے غلط ہو گئے تھے, ان کی پریڈکشنز غلط ہو گئی تھی, کیونکہ جو اوبویسلی جو حالات تھے نا, وہ جو اپنے کاغذ جمع کرانے آتا تھا تو ان کے کاغذ چھین لیے جاتے تھے, گھروں پہ چھاپے, چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, لوگوں کو اٹھایا گیا, ان کے گھر والوں کو, ان کو رشتہ داروں کو بلیک میل کیا گیا, ان کو ڈرایا دھمکایا گیا. کسی بھی ان کی پارٹی کی کوئی بھی کارنر میٹنگ ہوتی تھی وہ کرنے کی اجازت نہیں تھی, نہ جلسے کرنے کی اجازت تھی. پھر سب سے بڑا ظلم جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا تھا وہ اس پارٹی سے اس کا نشان چھیننا تھا, یعنی کہ بلہ لے لیا ہو, اور بہت مزاحیہ قسم کے ان کو انتخابی نشان دے دیے گئے تھے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے عوام نے اپنا فیصلہ سنایا. اور انفیکٹ اگر میں اپنی بات کروں, میں I was really surprised کہ میں میاں والی, جیسے I belong to میاں والی, میں وہاں کے علاقے میں جہاں پہ اتنی بزرگ خواتین, اتنے بزرگ جن کو یوزلی روٹین میں ان کا اتنا کوئی سیاست میں انٹرسٹ نہیں تھا, ان کو بھی پتا تھا کہ اتھے پریشر کوکر تے تھلے فلانے شانت, اور ادھر ادھر ہم نے لگانا ہے, یہ 2 پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں. تو وہ خیر ایک میں کہتی ہوں میریکل تھا, ایک معجزہ تھا جو عوام نے اپنی رائے دی اور اپنا فیصلہ سنا دیا تھا 8 فروری 2024 کو. اور ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ اگر تو فارم 45 کے اکارڈنگلی اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے اور پھر نتائج نکلتے تو پی ٹی آئی 45 پر یعنی کہ 170 سے اوپر پی ٹی آئی کی نشستیں ہو سکتی تھیں اگر فارم 45 پر ریزلٹس آتے. پھر جناب فارم 47 انٹروڈیوس کرایا گیا, وہ
سامنے آیا فارم 47 پہلی دفعہ جی ہم نے بھی سنا کہ فارم 45 فارم 47 کیا واردات ہے، تو یہاں پہ ڈالی انہوں نے فارم 47 کی واردات. اور نہ صرف یہ بلکہ مخصوص نشستیں جو کہ پی ٹی آئی کا حق تھا جن پر، ان کو بھی جناب ان سے چھین لیا گیا اور وہ بھی باقی پارٹیوں میں بندربان کی طرح مختلف پارٹیوں میں بانٹ دی گئیں. اور پھر 9 مئی کے کیسز میں جو الیکٹڈ وزراء تھے جو کہ اسمبلیوں میں آ گئے تھے 8 فروری 2024 کے الیکشنز کے بعد، جناب ان کو بھی نااہل کر دیا گیا 9 مئی کے کیسز میں اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا. اور اب اس ساری تخریب کاری کے بعد ضمنی انتخابات ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ ضمنی انتخابات میں کیا نتائج سامنے آئے. ایم کیو ایم کی 22 سیٹیں، یعنی وہ ایم کیو ایم جو خود کہتی تھی کہ ہم نے کراچی میں جی 2 سیٹیں کنفرمیشن کی بتاتی تھی کہ 2 سیٹیں تو ہماری کنفرم پکی ہیں، وہ اب اس کی 22 سیٹیں ہیں. جسٹ امیجن کیسا ملک ہے اور کیسا مذاق ہے ہمارے ساتھ. کاف لیگ کی 5 سیٹیں ہیں، یعنی کہ چودھری پرویز الہی، مونس الہی اتنے اسٹرانگ، اور ان کو ہرا دیا چودھری شجاعت اور سالک نے. ویری ان ایکسپیکٹڈ. تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ بھی کاف لیگ کی 5 سیٹیں ہیں. استحکام پاکستان پارٹی کی 4 سیٹیں ہیں جناب. اور ان سب اتحادیوں کو ملا کر اور مائنس پیپلز پارٹی شہباز شریف کی جو حکومت کی 170 ہو گئی ہے آفٹر ضمنی انتخابات، کیونکہ اس سے پہلے 164 تھی. اب 6 سیٹیں جو قومی اسمبلی سے مسلم لیگ نون جیت گئی ہے تو ملا کے 170 ہو گئی ہیں. تو پیپلز پارٹی کی 74 سیٹیں، جے یو آئی کی 10 نشستیں ہیں. مطلب اگر پیپلز پارٹی ہٹ بھی جائے تو پھر بھی شہباز حکومت گر نہیں سکتی. ہاں اگر کوئی قانون سازی ہوگی، کوئی آئین پاس کیا جائے گا، کوئی آئین میں ترمیم کی جائے گی، کوئی نیا قانون لایا جائے گا تو اس میں پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑے گی. ادروائز مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں آ چکی ہوئی ہے. وہ پی ٹی آئی جن کی 170 سے زیادہ نشستیں ہو سکتی تھیں اگر فری اینڈ فیئر نتائج ہوتے 8 فروری 2024 کے انتخابات کے، اور وہ نون لیگ جن کی 21 سے 31 سیٹیں مشکل سے نکلنی تھیں، ان کے بقول ان کے اپنے مسلم لیگ نون کے اپنے وزراء اور اپنے کارکنوں کے بقول، وہ جناب آ گئی ہوئی ہے 132 پر، اور جو پی ٹی آئی ہے وہ 75 پر آ گئی ہے. کہاں اس نے 170 سے زیادہ نشستیں لینی تھی اور کہاں اب وہ اس ٹائم پہ 75 سیٹس ہیں پی ٹی آئی کی. اور جہاں 21 اور 31 سیٹیں ہونی تھیں مسلم لیگ نون کی، اب جناب اس کی 132 سیٹیں ہو گئی ہیں. مسلم لیگ نون کی سادہ اکثریت آ گئی ہے. بہرحال کل کے ضمنی انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ ٹرن آؤٹ بہت زیادہ کم تھا. یوزلی ایکسپرٹس یہی کہتے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں موسٹلی جنرل الیکشنز کے کمپیریٹیولی ٹرن آؤٹ ہمیشہ کم ہی ہوتا ہے، لیکن اس والے الیکشنز میں کچھ زیادہ ہی کم تھا. ہم نے دیکھا کہ 20% سے بھی کم ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ یوتھ جو عمران خان صاحب کو دیکھ کر انسپائر ہوئی اور سیاست میں آئی اور سیاست میں دلچسپی لی، ہم نے دیکھا کہ وہ مایوس ہو گئی ہے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے تو کیا فائدہ ہوگا. مطلب جو انہوں نے ایک ایکسرسائز کر کے دیکھ چکے ہیں، وہ اپنے ایک ایکسپیرینس کر کے دیکھ چکے ہیں 26 فروری 2024 کا 8 فروری 2024 کا وہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ کیا انہوں نے جب ووٹ دیا تھا تو پھر اس ووٹ کے ساتھ کیا کیا گیا، کہ ووٹ انہوں نے ڈالا کسی کو اور پھر نکلا کسی کے لیے. تو کیا فائدہ پھر ایسے الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کا یا ایسے الیکشن میں ایون پارٹیسپیٹ کرنے کا بھی. تو اس لیے پی ٹی آئی نے بھی بائیکاٹ کیا تھا. تو صرف 2 سیٹیں این اے 129 لاہور میاں اظہر والا حلقہ اور این اے 18 ہری پور عمر ایوب والا حلقے میں الیکشن کنٹیسٹ کیا. عمر ایوب کی جگہ ان کی اہلیہ نے جناب الیکشن لڑا. سننے میں یہ آیا تھا کہ وہ 25,000 کی لیڈ سے جیت رہی تھی. ابھی آپ میرے اس میں سائٹ پہ دیکھ بھی سکتے ہیں، ایک ویڈیو بھی میں نے پوسٹ کی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کتنی لیڈ ہے مسلم لیگ نون کی اور پی ٹی آئی کی. اور اس ویڈیو کے اکارڈنگلی وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کے زیادہ نمبر ہیں، زیادہ ووٹس ہیں ایز کمپیئر ٹو مسلم لیگ نون. جناب خیر سننے میں یہی آیا ہے کہ وہ جو 25,000 کی لیڈ سے جیت رہی تھیں اور 1,12,000 ووٹ ہیں، جبکہ جو بابر نواز ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے ممبر تھے انہوں نے 88,000 ووٹس لیے ہیں اکارڈنگ ٹو فارم 45. لیکن پھر جناب آیا فارم 47 اور اس کے اکارڈنگلی وہ ان ایکسپیکٹڈلی
43,000 ووٹوں سے ہار گئیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کی جو کنٹیسٹنٹ جو عمر ایوب کی اہلیہ ہے شہناز، وہ ہار گئیں 43,000 ووٹ سے، جبکہ اس سے پہلے وہ جیت رہی تھی فارم 45 کے اکارڈنگلی 25,000 کی ان کی لیڈ تھی. ہم نے دیکھا کس طرح سے رات کو سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، ڈفرنٹ کارکن، ایون سلمان اکرم راجہ نے تو مبارکباد بھی دے دی تھی کہ ہم جیت گئے ہیں، اور پھر اچانک فارم 47 نے ایسا اپنا جلوہ دکھایا کہ سب بدل گیا. تو حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے. جنرل الیکشن میں جناب ایک انٹرسٹنگ میں اس میں ایک فیکٹر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، کہ پی ٹی آئی اپنے صوبے سے کیسے ہار گئی، پولیس ان کی، سب کچھ ان کا، مشینری ان کی، اور بڑی ہی پی ٹی آئی کے لیے کنسرننگ پوائنٹ ہے. میں بہت سارے ایسے اینالسٹ کو سن رہی تھی، بہت سارے ایسے تجزیہ کاروں کو میں سن رہی تھی جو کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا ہی جو ہے نا سوچنے کا مقام ہے، بیانیہ پٹ گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، اب عوام کو سمجھ آ گئی ہے. تو جناب ان کے لیے یہ پوائنٹ ہے کہ جنرل الیکشنز میں ہری پور میں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 49.78 تھا، اور جس کے تحت کے قریب تھا، اور جس کے تحت مسلم لیگ کی ارکان کو جو ووٹ بھی تھے نا وہ بھی کم ملے تھے، یعنی کہ 1,12,399، یعنی کہ 1,12,389 ووٹس ملے تھے مسلم لیگ نون کے کارکن کو. اور اب ضمنی الیکشن میں جب ووٹنگ کی ہم نے دیکھی ہے تو وہ شرح جو ہے نا 11% کم ہے، یعنی کہ 11% ٹرن آؤٹ اب ضمنی انتخابات میں کم ہے. تو اگر آپ 11% کم کریں تو مطلب 38.79 کا ٹرن آؤٹ کم تھا. مگر بابر نواز کو ووٹ پڑ گئے، یعنی کہ بابر نواز کو جنرل الیکشن سے زیادہ کے ووٹ پڑ گئے ہیں کم ٹرن آؤٹ میں. جو ٹرن آؤٹ جنرل الیکشن میں تھا تقریباً کوئی 50% کے قریب، وہ ٹرن آؤٹ کم ہو کے 39% پہ آ گیا ہے. اس کے باوجود اس کا جو 50% میں جو ٹرن آؤٹ تھا اس میں جو ووٹس پڑے تھے بابر نواز کو، وہ اس کے کمپیریٹیولی جو کم ٹرن آؤٹ میں ان کو ووٹ سب سے زیادہ پڑ گئے ہیں جناب، 1,63,996، یعنی کہ 51,000 ووٹس زیادہ پڑ گئے ہیں ایز کمپیئر ٹو جنرل الیکشنز، جہاں پہ ٹرن آؤٹ بھی زیادہ تھا اور ان کو ووٹس بھی کم پڑے تھے. اب آپ کمپیئر کرتے ہو جب ضمنی انتخابات میں، تو جہاں پہ ٹرن آؤٹ بھی کم تھا اور ان کو ووٹ سرپرائزنگلی زیادہ پڑ گئے ہیں. تو یعنی کہ 11% کم ٹرن آؤٹ کے ساتھ بھی 43,000 ووٹ سے وہ جیت گئے ہیں. جنرل الیکشن میں 1.25 سے بھی کم ووٹ پڑے تھے اور اب 1,63,000 ووٹ مل گئے ہیں. خیر یہ تو جی جو لوگ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی، کیسے ہو گئی، کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، بڑے ہی فری اینڈ فیئر ہوئے، تو یہ ان کے لیے جواب تھا. اور اب ذرا دھاندلی کو ہم سائڈ پہ رکھیں تو ویسے بھی وہ پی ٹی آئی جو تتر بتر ہو چکی ہوئی تھی، عمران خان صاحب جیل میں، پارٹی پر پرچے، مقدمے، چھاپے، گرفتاریاں، حوالات، سزائیں، اہلیاں، جیلیں، روپوشیاں، سیاسی سپیس ختم، اس سے دیوار سے لگا دیا گیا ہے. پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانا جرم ہو گیا ہے، کارنر میٹنگ نہیں ہو سکتی تھی وہاں پہ. لہٰذا کون سا الیکشن، کہاں کا الیکشن، کون سا جشن، کون سی ریفرینڈم، آپ کیسی باتیں کرتے ہو یار، یہ تو مطلب آپ اکیلے ہی لڑ رہے تھے، کھلا میدان تھا، ایسے ہوتا ہے. بس مایوسی اور بددلی ہی نظر آئی ہے پوری کی پوری اس ضمنی انتخابات میں. اور یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کے لیے. اس ٹرن آؤٹ کو دیکھ کر ہمارے سیاستدانوں کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو جیت گئے ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ جس طرح سے بھی جیت گئے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز آر ٹوٹلی ڈفرنٹ. جو جس سچویشن میں آپ نے کنٹیسٹ کیا اس میں تو آپ نے جیتنا ہی تھا. اگر ابھی بھی آپ نہ جیتے تو پھر تو شرم کی بات تھی، لیکن اگر آپ جیت بھی گئے ایون دین دس از اے ہائی ٹائم کہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس سب میں جو جمہوری اقدار ہے، جو جمہوریت ہے، اس کو کتنا نقصان پہنچا ہے، وہ کیا کمزور ہوئی ہے وہ یا مضبوط ہوئی ہے. تو ڈیفینیٹلی جمہوریت کمزور ہوئی ہے، اور یہ ایک کنسرننگ پوائنٹ ہے کہ عوام کس طرح سے اس سارے پروسیس سے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہوئی ہے. وہ کنیکٹڈ نہیں ہے، اس کو کنیکٹڈ ہونا چاہیے تھا، اس کو اس سب میں ریلیونٹ ہونا چاہیے تھا، بٹ وہ نظر نہیں آئی. تمام جمہوری سیاستدانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. جمہوریت اس الیکشن سے اگر
جمہوریت میں کہتی ہوں کوئی کچھ تھوڑی بہت بھی رہ گئی ہے نا تو وہ مزید کمزور ہوئی ہے، عوام میں امید نہیں رہی، اور لوگ گھٹن میں ہیں، فرسٹریشن میں ہیں، لوگوں کا الیکشن پر اعتماد ہی اٹھ گیا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم ووٹ کہیں ڈالتے ہیں، ووٹ نکلتا کہیں اور ہے، اور اوپر سے پھر جب مریم نواز صاحبہ اس طرح کے بیانات دیتی ہیں، جب یہ کہتی ہیں کہ یہ الیکشن نہیں بلکہ ریفرینڈم ہے، تو وہ پھر اور زیادہ کنسرننگ ہو جاتا ہے۔ اگر تو یہ ضیاء الحق والا ریفرینڈم تھا جس میں ضیاء الحق بمقابلہ ضیاء الحق تھا تو پھر تو ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ یہ الیکشن ریفرینڈم تھا، ورنہ وہ جو کہہ رہی ہیں کہ ان کی کارکردگی کو ووٹ ملا ہے، ان کی ترقی کو ووٹ ملا ہے، عوام نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، مسلم لیگ بتائے کہ is that so؟ آپ واقعی سمجھتے ہیں؟ مطلب بیان بازی سے ہٹ کے کبھی اکیلے بیٹھ کے یہ تھاٹ ضرور لے کر آئیے گا کہ کیا واقعی آپ جو بول رہی ہیں یہ سچ ہے؟ یو تھنک سو؟ مسلم لیگ کی کیا کارکردگی ہے؟ کیا غربت کم ہو گئی ہے؟ کیا بے روزگاری ختم ہو گئی ہے؟ کیا مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ کیا قرضے اتر گئے ہیں ہمارے سروں سے؟ کیا سرمایہ کاریاں نہ شروع ہو گئی ہیں؟ بہت بڑی بڑی ہیں، نو ڈاؤٹ کہ ہم سفارتی سطح پر تو بہت کامیابیاں بٹور رہے ہیں۔ کیا ہماری تجارت بہتر ہو گئی بھی ہے؟ کیا ہمارا ریل اسٹیٹ کا سیکٹر اٹھ گیا ہے؟ کیا ہماری زراعت، ہماری انڈسٹری، ہماری ریلوے، ہماری پی آئی اے، وہ سب ایسے بوم کر رہی ہے انڈسٹری، سب بہت اچھا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیں کیا یہ 3.25 کروڑ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں وہ واپس اسکولوں میں آ گئے ہیں؟ کیا ہماری نظام تعلیم بہتر ہو گئی ہے؟ ہماری صحت بہتر ہو گئی ہے؟ ہم لوگوں کو، ہر انسان کو، ان کو روٹی، کپڑا، مکان، بیسک نیسیسٹیز مل رہی ہیں، ان کو ادویات مل رہی ہیں، ان کو ہر انسان کو برابر کے حقوق مل رہے ہیں، جو انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہو رہی، سب پرفیکٹ جا رہا ہے، تو پھر آپ ضرور کلیم کریں کہ واقعی آپ کو کارکردگی کی بنیاد پر ملی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بیسک چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں یہ نہیں ہے تو پھر آپ کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے۔ کہیں آپ کو کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نکلنا شروع ہو گئی ہیں کہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی کل ہی آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے، یہ وہ انٹرنیشنل ادارے ہیں، آپ کی ان باتوں پہ یقین کریں یا ان اداروں پہ بات کریں جو اس کے بقول وہ کہہ رہی ہے کہ جی پی ڈی ایم اور جو نگران حکومت اور یہ پی ڈی ایم 2 یعنی کہ جو موجودہ شہباز حکومت کو ملا کر جو ان 3 سالوں میں ملک کی ہر سطح پر یعنی کہ ہر ادارے میں بڑی منظم طریقے سے جی کرپشن ہے، وہ اتنی رچ بس گئی ہے کرپشن، اور کرپشن نے ترقی کا جو ہے وہ گلا گھونٹ دیا ہے۔ اس لیے اشرافیہ طبقہ جو ہے نا وہ موجیں ہی موجیں کر رہا ہے، لٹ مچا رہا ہے، اور کرپشن اتنی ہے کہ جی ڈی پی کا جو 6.5% کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ اور ابھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی بھی رپورٹ آپ ملاحظہ فرما لیں، وہ بتا رہی ہے کہ جی اس سارے اس میں آپ کی عدلیہ کمزور ہوئی ہے، انصاف کے دروازے بند ہوئے ہیں، بنیادی انسانی حقوق پامال ہوئے ہیں، عوام کی سلامتی خطرے میں ہے، عوام کی سلامتی خطرے میں ہے۔ مجھے کوئی بھی ایسی چیز یا ادارہ بتا دے جس میں مسلم لیگ نون نے کوئی کارکردگی دکھائی ہو تو میں اپنے یہ سارے ورڈز واپس لوں گی، میں خود آپ کو جو ہے نا اپولوجائز کروں گی اور میں کہوں گی کہ نہیں میں غلط تھی، آپ ٹھیک ہے۔ تعلیم، صحت، بنیادی انسانی حقوق یا آزادی اظہار رائے، آزاد عدلیہ، یا پھر پارلیمان کے تقدس، یا پھر اسی ووٹ کی عزت جو آپ نے ووٹ کی عزت کا بیانیہ بنایا تھا، جس پہ آپ نے لاکھوں جلسے کیے، ریلیاں کی، بیانات دیے، آپ نے کہا کہ جی ووٹ کو عزت دیں گے، وہ ووٹ کو عزت دے میں مجھے بتائیں کہ آپ نے واقعی اس کی ووٹ کی عزت میں کوئی مطلب کہ اس میں بہتری اگر آپ لے کر آئے ہیں تو پھر آپ کو باقی کریڈٹ جاتا ہے، پھر مسلم لیگ نے بڑی کارکردگی دکھا دی ہے، تو میں مان جاؤں گی کہ اس وجہ سے پھر آپ کو ووٹ پڑے ہیں جناب۔ لیکن مزید مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے بارے میں کہ جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ باقی مریم نواز صاحبہ آپ کے ان بیانوں کے بعد جو آپ نے بہت دفعہ جو بیانات دیے اور جو ابھی آپ نے بیان دیا، یہ ریسنٹلی ریفرینڈم ہے، ان کے بعد تو لگتا ہے کہ واقعی جھوٹ بولنے کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ وہی نواز شریف صاحب بھی بولے ہیں، سرپرائزنگلی آئی ریئلی مس ہم، مجھے وہ پورے بہت عرصے سے پورے اس سیناریو میں کہیں نظر نہیں آتے، بڑے ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، آئی ریئلی وانٹ ہم ٹو بی ایکٹیو، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ اس پورے اس میں وہ ان سینئر لوگوں میں ہیں کہ ان پہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے
کہ یہ ملک کی جمہوریت کو وہ ہی بچا سکتے ہیں، اس پورے نظام کو وہ بچا سکتے ہیں، وہ ایک سٹیپ آگے بڑھ سکتے ہیں، بڑے ظرف کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. آئی تھنک ہی از دا ون ہو کین ریئلی سارٹ آؤٹ دی ایشوز. خیر وہ بھی جناب بولے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ عوام نے تخریب کاری اور پرتشدد سیاست کو دفن کر دی ہے اور مریم نواز کی محنت رنگ لا رہی ہے. نواز شریف صاحب کا یہ آیا تھا. خیر مبارک ہو سب کو، مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت مل گئی ہے، پیپلز پارٹی پر جو ڈیپینڈنسی تھی وہ بھی ختم ہو گئی بھی ہے، لیکن کچھ بھی باقی نہیں رہا. اگر میں کہوں نا کہ کس سٹیک پہ یہ سب کچھ ہوا ہے تو وہ سٹیک آپ نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے. کچھ باقی نہیں رہا، نہ وہ 1973 کے آئین کا بنیادی ڈھانچہ سیم رہا ہے، آپ نے ٹوٹل بدل کے رکھ دیا اس کی ساکھ. 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اختلاف رائے کی گنجائش نہیں رہی. پیکا ایکٹ، فلانا ایکٹ، ادھر سزائیں، ادھر پکڑو، ادھر جرمانہ، ادھر اس کو ہٹا دو، اس کو بند کر دو، یہ کر دو. مطلب کیوں؟ جو بھی آپ پہ تنقید کرتے ہیں آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کو وارننگ دے دیتے ہیں. آپ اختلاف رائے، آپ دوسری رائے سننا ہی نہیں چاہتے، ہم پہ فتوے لگا دیتے ہیں، ہم باغی ہو گئے، ہم غدار ہو گئے، ہم پتہ نہیں کیا کیا ہو گئے. اختلاف رائے کی گنجائش باقی نہیں رہی جناب، پارلیمنٹ کا تقدس بھی باقی نہیں رہا. یہ ضمنی انتخابات تھے جناب، اور میں اگر اس کو سم اپ کرنا چاہوں تو یہ ضمنی انتخابات موجودہ نظام بامقابلہ موجودہ نظام تھے. دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. یہ مقابلہ صرف مسلم لیگ نون بامقابلہ مسلم لیگ نون تھا، اس میں کچھ نہیں تھا. اگر پی ٹی آئی جیت بھی جاتی یہ ساری سیٹیں ہونا تب بھی کچھ نہیں تھا، اور کوئی خاص فرق نہیں پڑ جانا تھا. بٹ وہی بات ہے کہ اس نے الیکٹ نہیں کیا. یہ بھی میں ادھر سے بھی کہنا چاہوں گی کہ مسلم پیپل پی ٹی آئی کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے تھا، اسی سپیس میں اسی نظام میں رہ کے انہیں سروائیو کرنا ہے. تو میرا یہ خیال تھا کہ ان کو بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. 8 فروری تو دماغ میں ہے نا آپ کے پاس، آپ نے اتنا بڑا کمال دکھایا تھا اور سب کو آپ لوگوں نے حیران و پریشان کر دیا تھا. تو when you had that background and you had that past، آپ کے پاس آلریڈی ایکسپیرینس تھا، اور اگر آپ کو یقین تھا کہ آپ کی عوام آپ کے ساتھ تھی تو آپ کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھے یہ الیکشنز، آپ کو مقابلہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو ٹف ٹائم دینا چاہیے تھا. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ ایسا نہیں ہوتا، آپ کم از کم اگر فری اور فیئر نہیں بھی ہوتے، کچھ مسئلے اوبویسلی حکومتی مشینری استعمال ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، یوزلی یہی کہا جاتا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے یوزلی اسی کا ہی بندہ جیتتا ہے. بٹ اسٹل کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ فرق ڈالتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ جلسے کر رہے ہیں، یہ ریلیاں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. آپ اپنا مقدمہ مزید اسٹرانگ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم اس پروسیس کا حصہ بن رہے ہیں، اس نظام میں رہ کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی ہمیں وہ سپیس نہیں دی جا رہی، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، جو کہ سچ بھی ہے. لیکن آپ اپنی اسٹرگل تو جاری رکھتے ہیں، تو آپ کو بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. جتنے بھی ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں جو اس ٹائم کا جو I don't remember that time، بٹ جو ہمارے سینئرز ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ 1985 میں پیپلز پارٹی نے جب بائیک آؤٹ کیا تھے یہ الیکشنز، اس کے بعد بے نظیر صاحبہ کافی عرصے تک ریگریٹ کرتی رہی تھی، ان کی سیاسی سپیس کم ہوئی تھی، تو وہ ریگریٹ کرتی ہیں کہ مجھے وہ بائیک آؤٹ نہیں کرنے چاہیے. تو ہمیں دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے. تو پی ٹی آئی کو بھی نہیں چاہیے تھا کہ وہ بائیک آؤٹ کرتی، وہ اس سسٹم میں رہتی، بیکاز فائٹر بن کے فائٹ کرتی اور اپنے حق کے لیے لڑتی رہتی، بیکاز یہ ایک مسلسل تحریک ہے، مسلسل کاوشیں ہیں، تو وہ اسٹرگل جاری رکھنی چاہیے تھی. جناب دیٹس آل فرام ٹوڈے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.